बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वो हिचकोले खाती थी। फिर अल्लाह ताला ने पहाड़ को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन को थामे रखे। चुनांचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ से भी सख्त है? फरमाया, लोहा उससे भी सख्त है। पूछा, लोहे से भी ज्यादा कोई चीज सख्त है? फरमाया, आग। पूछा, कोई आग से भी ज्यादा सख्त? फरमाया, पानी। पूछा, पानी से भी ज्यादा कोई चीज सख्त? फरमाया, हवा। पानी से भी ज्यादा सख्त है। पूछा, हवा से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। तिरमिज़ी। क़यामत के दिन अर्श का साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक वो भी है जो दाएं हाथ से सदका दे और बाएं हाथ को खबर ना हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको नेकी की हिदायत दे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह अल मुजादला की आयत नंबर 4 की तफसीर, जो पिछली वीडियो में जहाँ सिलसिला टूटा है, आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नंबर 14, कुरान का हुक्म है कि ज़हार करने वाला कुफारा दे कबल उसके कि ज़ोजैन एक दूसरे को मस करें। आयमा अरबा का इस बात पर इत्तफाक है कि इस आयत में मस से मुराद छूना है, इसलिए कुफारे से पहले सिर्फ मुबाशरत ही हराम नहीं है, बल्कि शोहर किसी तरह भी बीवी को छू नहीं सकता। शाफिया शहवत के साथ छूने को हराम कहते हैं। हनाबला हर तरह के तलज्जुद को हराम करार देते हैं और मल के लज्जत के लिए बीवी के जिस्म पर भी नज़र डालने को नाजायज़ ठहराते हैं और उनके नज़दीक सिर्फ चेहरे और हाथों पर नज़र डालना इससे मुस्तस्ना है। नंबर 15, ज़हार के बाद अगर बीवी को तलाक दे दे तो रजई तलाक होने की सूरत में रजू करके भी वो कफारा दिए बगैर उसको हाथ नहीं लगा सकता। बाइन होने की सूरत में अगर उससे दोबारा निकाह करे तब भी उसे हाथ लगाने से पहले कुफारा देना होगा। हत्ता कि अगर 3 तलाक दे चुका हो और औरत दूसरे आदमी से निकाह करने के बाद बेवा या मुतल्लिका हो चुकी हो और उसके बाद ज़हार करने वाला शोहर उससे असर नो निकाह कर ले, फिर भी कुफारे के बगैर वो उसके लिए हलाल न होगी, क्योंकि वो उसे माँ या महरमात से तशबीह देकर अपने ऊपर एक दफ़ा हराम कर चुका है और ये हुर्मत कुफारे के बगैर रफा नहीं हो सकती। इस पर आयमा अरबा का इत्तफाक है। नंबर 16, औरत के लिए लाजिम है कि जिस शोहर ने उसके साथ ज़हार किया है उसे हाथ न लगाने दे जब तक वो कुफारा अदा ना करे, और चूंकि ताल्लुक ज़न और शो औरत का हक है जिससे ज़हार करके शाहिर ने इसे महरूम किया है, इसलिए अगर वो कुफारा ना दे तो बीवी अदालत से रजू कर सकती है। अदालत उसके शोहर को मजबूर करेगी कि वो कुफारा देकर हुर्मत की वो दीवार हटाए जो उसने अपने और उसके दरमियान हायल कर ली है, और अगर वो ना माने तो अदालत उसे ज़रब या कैदी या दोनों तरह की सजाएं दे सकती है। ये बात भी चारों मज़ाहिब फ़िक़्ह में मुत्तफ़िक़ अलैह हैं। अलबत्ता फ़र्क ये है कि मज़हब हनफी में औरत के लिए सिर्फ यही एक चाराकार है, वरना ज़हार पर ख्वाह कितनी ही मुद्दत गुजर जाए, औरत को अगर अदालत इस मुश्किल से ना निकाले तो वो तमाम उम्र मुअल्लिक रहेगी, क्योंकि ज़हार से निकाह ख़त्म नहीं होता, सिर्फ शोहर का हक तमत्ते सलब होता है। मालिकी मज़हब में अगर शोहर औरत को सताने के लिए ज़हार करके मौलिक छोड़ दे तो उस पर ईला के अहकाम जारी होंगे, यानी वो 4 महीने से ज़्यादा औरत को रोक कर नहीं रख सकता। अहकाम ईला के लिए मुलाज़ा व तफ़हीमुल कुरान जिल्द 1 सूरह बकरा हवाशी नंबर 245 टू 247। शाफ़ी के नज़दीक अगरचा ज़हार में अहकाम ईला तो सिर्फ उस वक्त जारी हो सकते हैं जबकि शोहर ने
ایک مدت خاص کے لیے ظہار کیا ہو اور وہ مدت 4 مہینے سے زیادہ ہو، لیکن چونکہ مذہبی شافعی کے روح سے شوہر پر اسی وقت کفارہ واجب ہو جاتا ہے جب وہ عورت کو بیوی بنا کر رکھے رہے، اس لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ کسی طویل مدت تک اس کو معلق رکھے۔ نمبر 17، قرآن اور سنت میں تصریح ہے کہ ظہار کا پہلا کفارہ غلام آزاد کرنا ہے۔ اس سے آدمی عاجز ہو تب 2 مہینے کے روزوں کی شکل میں کفارہ دے سکتا ہے، اور اس سے بھی عاجز ہو تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ لیکن اگر تینوں کفاروں سے کوئی شخص عاجز ہو تو چونکہ شریعت میں کفارے کی کوئی شکل نہیں رکھی گئی ہے، اس لیے اسے اس وقت تک انتظار کرنا ہوگا جب تک وہ ان میں سے کسی ایک پر قادر نہ ہو جائے۔ البتہ سنت سے یہ ثابت ہے کہ ایسے شخص کی مدد کی جانی چاہیے تاکہ وہ تیسرا کفارہ ادا کر سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال سے ایسے لوگوں کی مدد فرمائی ہے جو اپنی غلطی سے اس مشکل میں پھنس گئے تھے اور تینوں کفاروں سے عاجز تھے۔ نمبر 18، قرآن مجید کفارے میں رقبہ آزاد کرنے کا حکم دیتا ہے، جس کا اطلاق لونڈی اور غلام دونوں پر ہوتا ہے، اور اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ شیرخوار بچہ بھی اگر غلامی کی حالت میں ہو تو اسے آزاد کر دینا کفارے کے لیے کافی ہے۔ البتہ فقہا کے درمیان اس امر میں اختلاف ہے کہ آیا مومن اور کافر دونوں قسم کے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں یا صرف مومن غلام ہی آزاد کرنا ہوگا۔ حنفی اور ظاہریہ کہتے ہیں کہ غلام خواہ مومن ہو یا کافر، اس کا آزاد کر دینا کفارہ ظہار کے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن میں مطلق رقبہ کا ذکر ہے، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ مومن ہی ہونا چاہیے۔ بخلاف اس کے شافعی، مالکی اور حنابلہ اس کے لیے مومن کی شرط لگاتے ہیں، اور انہوں نے اس حکم کو ان دوسرے کفاروں پر قیاس کیا ہے جن میں رقبے کے ساتھ قرآن مجید میں مومن کی قید لگائی گئی ہے۔ نمبر 19، غلام نہ پانے کی صورت میں قرآن کا حکم ہے کہ ظہار کرنے والا مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے قبل اس کے کہ زوجین ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اس فرمان الہی پر عمل کرنے کی تفصیلات مختلف فقہی مذاہب میں حسب ذیل ہیں۔ الف، اس امر پر اتفاق ہے کہ مہینوں سے مراد حلالی مہینے ہیں۔ اگر طلوع ہلال سے روزہ کا آغاز کیا جائے تو 2 مہینے پورے کرنے ہوں گے۔ اگر بیچ میں کسی تاریخ سے شروع کیا جائے تو حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ 60 روزے رکھنے چاہیے، اور شافعی کہتے ہیں کہ پہلے اور تیسرے مہینے میں مجموعی طور پر 30 روزے رکھے، اور بیچ کا حلال مہینہ خواہ 29 کا ہو یا 30 کا، اس کے روزے رکھ لینے کافی ہیں۔ بے، حنفیہ اور شافعیہ کہتے ہیں کہ روزے ایسے وقت شروع کرنے چاہیے جبکہ بیچ میں نہ رمضان آئے، نہ عید، نہ یوم النحر اور ایام تشریق، کیونکہ کفارے کے روزے رکھنے کے دوران میں رمضان کے روزے رکھنے اور عیدین اور یوم النحر اور ایام تشریق کے روزے چھوڑنے سے 2 مہینے کا تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ بیچ میں رمضان کے روزے رکھنے اور حرام دنوں کے روزے نہ رکھنے سے تسلسل نہیں ٹوٹتا۔ جیم، 2 مہینوں کے دوران میں خواہ آدمی کسی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑے یا بلا عذر، دونوں صورتوں میں حنفی اور شافعی کے نزدیک تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے۔ یہی رائے امام محمد باقر، ابراہیم نخعی، سعید بن جبیر اور سفیان ثوری کی ہے۔ امام مالک اور امام احمد کے نزدیک مرض یا سفر کے عذر سے بیچ میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے اور اس سے تسلسل نہیں ٹوٹتا، البتہ بلا عذر روزہ چھوڑ دینے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہے کہ کفارے کے روزے رمضان کے فرض روزوں سے زیادہ موقت نہیں ہیں۔ جب ان کو عذر کی بنا پر چھوڑا جا سکتا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کو نہ چھوڑا جا سکے۔ یہی قول حضرت عبداللہ بن عباس، حسن بصری، عطا بن ابی رباح، سعید بن مسیب، عمر بن دینار، شیبی، طاؤس، مجاہد، اسحاق، ابو عبید اور ابو ثور کا ہے۔ 2 مہینوں کے دوران میں اگر آدمی اس بیوی سے مباشرت کر بیٹھے جس سے اس نے ظہار کیا ہو تو تمام ائمہ کے نزدیک اس سے تسلسل ٹوٹ جائے گا اور نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے، کیونکہ ہاتھ لگانے سے پہلے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 20، قرآن اور سنت کی روح سے تیسرا کفارہ یعنی 60 مسکینوں کا کھانا۔
وہ شخص دے سکتا ہے جو دوسرے کفارے 2 مہینے کے مسلسل روزوں کی قدرت نہ رکھتا ہو۔ اس حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے فقہا نے جو تفصیلی احکام مرتب کیے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ الف، ائمہ اربعہ کے نزدیک روزوں پر قادر نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی یا تو بڑھاپے کی وجہ سے قادر نہ ہو، یا مرض کے سبب سے، یا اس سبب سے کہ وہ مسلسل 2 مہینے تک مباشرت سے پرہیز نہیں کر سکتا ہو اور اسے اندیشہ ہو کہ اس دوران میں کہیں بے صبری نہ کر بیٹھے۔ ان تینوں عذرات کا صحیح ہونا ان احادیث سے ثابت ہے جو اوس بن صامت انصاری اور سلمہ بن صخر بیاضی کے معاملے میں وارد ہوئی ہیں۔ البتہ مرض کے معاملے میں فقہا کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ مرض کا عذر اس صورت میں صحیح ہوگا جب یا تو اس کے زائل ہونے کی امید نہ ہو یا روزوں سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ شافعی کہتے ہیں کہ اگر روزوں سے ایسی شدید مشقت لاحق ہوتی ہو جس سے آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ 2 مہینے کے دوران میں کہیں سلسلہ منقطع نہ کرنا پڑے تو یہ عذر بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ مالکے کہتے ہیں کہ اگر آدمی کا گمان غالب یہ ہو کہ وہ مستقبل میں روزہ رکھنے کے قابل ہو سکے گا تو انتظار کر لے، اور گمان غالب اس قابل نہ ہو سکنے کا ہو تو مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ حنابلہ کہتے ہیں کہ روزے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ بالکل کافی عذر ہے۔ بے، کھانا صرف ان مساکین کو دیا جا سکتا ہے جن کا نفقہ آدمی کے ذمہ واجب نہ ہوتا ہو۔ جیم، حنفیہ کہتے ہیں کہ کھانا مسلمان اور ذمی دونوں قسم کے مساکین کو دیا جا سکتا ہے، البتہ حربی اور مستامن کفار کو نہیں دیا جا سکتا۔ مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مسلمان مساکین ہی کو دیا جا سکتا ہے۔ دال، یہ امر متفق علیہ ہے کہ کھانا دینے سے مراد 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا دینا ہے، البتہ کھانا دینے کے مفہوم میں اختلاف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ 2 وقت کی شکم سیری کے قابل غلہ دے دینا یا کھانا پکا کر 2 وقت کھلا دینا دونوں یکساں صحیح ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اطعام کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی خوراک دینے کے بھی ہیں اور کھلانے کے بھی، مگر مالکیہ، شافعی اور حنابلہ پکا کر کھلانے کو صحیح نہیں سمجھتے بلکہ غلہ دے دینا ہی ضروری قرار دیتے ہیں۔ غلہ دینے کی صورت میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ وہ غلہ دینا چاہے جو اس شہر یا علاقے کے لوگوں کی عام غذا ہو اور سب مسکینوں کو برابر دینا چاہیے۔ حنفیہ کے نزدیک اگر ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا دیا جائے تو یہ بھی صحیح ہے، البتہ یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک ہی دن اسے 60 دنوں کی خوراک دے دی جائے، لیکن باقی تینوں مذاہب ایک مسکین کو دینا صحیح نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک 60 ہی مساکین کو دینا ضروری ہے، اور یہ بات چاروں مذاہب میں جائز نہیں ہے کہ 60 آدمیوں کو ایک وقت کی خوراک اور دوسرے 60 آدمیوں کو دوسرے وقت کی خوراک دی جائے۔ یہ بات چاروں مذاہب میں سے کسی میں جائز نہیں ہے کہ آدمی 30 دن کے روزے رکھے اور 30 مسکینوں کو کھانا دے۔ 2 کفارے جمع نہیں کیے جا سکتے، روزے رکھنے ہوں تو پورے 2 مہینوں کے مسلسل رکھنے چاہیے، کھانا کھلانا ہو تو 60 مسکینوں کو کھلایا جائے۔ اگرچہ قرآن مجید میں کفارہ طعام کے متعلق یہ الفاظ استعمال نہیں کیے گئے ہیں کہ یہ کفارہ بھی زوجین کے ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے ادا ہونا چاہیے، لیکن فوائد کلام اس کا مقتضی ہے کہ اس تیسرے کفارے پر بھی اس قید کا اطلاق ہوگا، اسی لیے ائمہ اربعہ نے اس کو جائز نہیں رکھا ہے کہ کفارہ طعام کے دوران میں آدمی بیوی کے پاس جائے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ جو شخص ایسا کر بیٹھے اس کے متعلق حنابلہ یہ حکم دیتے ہیں کہ اسے اثر نو کھانا دینا ہوگا، اور حنفیہ اس معاملے میں رعایت کرتے ہیں کیونکہ اس تیسرے کفارے کے معاملے میں من قبلی ان یتماس کی صراحت نہیں ہے، اور یہ چیز رعایت کی گنجائش دیتی ہے۔ یہ احکام فقہ کے حسب ذیل کتابوں سے اخذ کیے گئے ہیں: فقہ حنفی، ہدایہ فتح القدیر، بدایع الصنایع، احکام القرآن الجساس، فقہ شافعی، المنہاج للنووی، معاشرہ، مغنی المحتاج، تفسیر کبیر، فقہ مالکی، حاشیۃ الدسوقی علی الشرح الکبیر، ہدایۃ المجتہد، احکام القرآن ابن عربی، فقہ حنبلی،
المغنی لابن قدامہ فقہ ظاہری، المحلہ لابن حزم۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یہاں ایمان لانے سے مراد سچے اور مخلص مومن کا سا رویہ اختیار کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ آیت کے مخاطب کفار و مشرکین نہیں ہیں بلکہ مسلمان ہیں جو پہلے ہی ایمان لائے ہوئے تھے۔ ان کو شریعت کا ایک حکم سنانے کے بعد یہ فرمانا کہ یہ حکم تم کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ جو شخص خدا کے اس حکم کو سننے کے بعد بھی جاہلیت کے پرانے رواجی قانون کی پیروی کرتا رہے، اس کا یہ طرز عمل ایمان کے منافی ہوگا۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اور اس کا رسول جب زندگی کے کسی معاملے میں اس کے لیے ایک قانون مقرر کر دے تو وہ اس کو چھوڑ کر دنیا کے کسی دوسرے قانون کی پیروی کرے یا اپنے نفس کی خواہشات پر عمل کرتا رہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا یہاں کافر سے مراد منکر خدا اور رسالت نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جو خدا اور رسول کو ماننے کا اقرار و اظہار کرنے کے بعد بھی وہ طرز عمل اختیار کرے جو ایک کافر کے کرنے کا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل کافروں کا کام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم سننے کے بعد بھی اپنی مرضی چلاتے رہیں یا جاہلیت کے طریقوں ہی کی پیروی کرتے رہیں، ورنہ سچے دل سے ایمان لانے والا تو کبھی بھی یہ رویہ اختیار نہیں کر سکتا۔ یہی بات سورہ آل عمران میں بھی حج کی فرضیت کا حکم دینے کے بعد فرمائی گئی ہے کہ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے یعنی اس حکم کی اطاعت نہ کرے تو اللہ دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ان دونوں مقامات پر کفر کا لفظ اس معنی میں نہیں ہے کہ جو شخص بھی ظہار کرنے کے بعد کفارہ ادا کیے بغیر بیوی سے تعلق رکھے یا یہ سمجھے کہ ظہار ہی سے بیوی کو طلاق ہو گئی ہے یا استطاعت کے باوجود حج نہ کرے اسے قاضی شرع کافر و مرتد ٹھہرا دے اور سب مسلمان اسے خارج اسلام قرار دے دیں، بلکہ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا شمار مومنین میں نہیں ہے جو اس کے احکام کو قول یا عمل سے رد کر دیں اور اس امر کی کوئی پرواہ نہ کریں کہ ان کے رب نے ان کے لیے کیا حدود مقرر کی ہیں، کن چیزوں کو فرض کیا ہے، کن چیزوں کا حلال کیا ہے اور کیا چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ آیت نمبر 4 یہاں مکمل ہوئی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔